बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया। आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, उसके साथ लोड शेडिंग में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है जिसकी इंतहा नहीं। गैस है कि वो नहीं मिल पा रही, ना तो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस मिल पा रही है और ना आम सार्फिन को ये गैस मिल पा रही है। आप कहते हैं, दावा ये है कि जी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस मिल रही है, लेकिन वो भी पूरी कैपेसिटी के अंदर नहीं मिल पा रही। लोड शेडिंग है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई की शरह 14% हो चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश था अपोजिशन की जानिब से, अब वो अपोजिशन का चैलेंज भी उन्हें नहीं रहा। अपोजिशन भी अपने तौर पर ये तस्लीम कर चुकी कि शायद अब उन्हें आगे बढ़कर 2023 के अंदर ही इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब उसी वक्त ज़ाहिर है उनको हटाया जा सकता है, उससे पहले कोई पीडीएम उनको नहीं हटा सकती। ओपोजिशन खुद टूट फूट का शिकार है। जिस तरह से हमने बजट देखा, नेशनल असम्बली के अंदर बजट पास हुआ, उसके अंदर ओपोजिशन ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से तनकीद की वो भी हमारे सामने है। मुल्क के अंदर इस वक्त जो मसाइल हैं, उन मसाइल से निकलने के लिए इमरान खान साहब ने एक विजन दिया था, वो मदीना की रियासत का विजन था। मदीना की रियासत के अंदर वो दो मेन लाइंस के ऊपर काम कर रहे थे। एक वो ये कि गरीब को गुर्बत की लकीर से बाहर निकालना, और दूसरा कानून की हुक्मरानी। गरीब को गुर्बत से की लकीर से बाहर निकालने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए। उन इक़दामात के अंदर उन्होंने पनाहगाहों के कॉन्सेप्ट को लेकर आए, वो वेलफेयर के काम लेकर आए, एहसास प्रोग्राम लेकर आए। ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जिन प्रोग्राम्स की जो अमली शक्ल है वो पंजाब के अंदर बिलखुसूस हमें देखने को मिली कि पंजाब के अंदर कोई 94 के करीब ये पनाहगाहें, आरजी और मुस्तकिल पनाहगाहें कुछ बना ली हैं, कुछ बना रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और दीगर कौन कौन से वेलफेयर के काम हो रहे हैं और आम आदमी को गुर्बत की लकीर से बाहर निकालने के लिए क्या काम हो रहे हैं, इन तमाम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। आप सूबाई वजीर हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया और उस रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट के अंदर वो बार बार ये कहते हैं कि गरीब को गुर्बत से बाहर निकालना ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है और दूसरा रूल ऑफ लॉ है। तो गरीब को गुर्बत से बाहर निकालने के लिए पंजाब के अंदर एक अहम मिनिस्ट्री आपके पास है। सर, आप उनके विजन के मुताबिक कैसे काम कर रहे हैं? सर प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि आप रूट कॉज को एड्रेस करते हैं ना। गुर्बत एक बहुत बड़ा एक नाम है, लेकिन उसका एक रूट कॉज भी है कि वजह क्या है, कि बेरोज़गारी है जी। फिर आप उसको देखेंगे बेरोज़गारी क्यों है, कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जी। फिर आप ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी कोई नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी क्यों नहीं है, कि मुल्क के अंदर बहुत सारे और मसाइल हैं जी। लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ आप लेके बैठ के रोना शुरू कर देंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि आप गरीब लोगों की तरफ हाथ बढ़ा नहीं सकते हैं, उनकी आप मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपने फिर इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है कि मुल्क के अंदर आप बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करते हैं, जैसे हुकूमत अभी कर रही है। ये जो फेडरल का और पंजाब का जो दोनों बजट्स हैं, ये टोटली प्रो डेवलपमेंट है। ठीक, जितना पैसा खर्च हो रहा है डेवलपमेंट के ऊपर इन दो बजट्स में तारीख में आज तक नहीं हुआ। और जो खास और पंजाब का बजट है, इस चीफ मिनिस्टर ने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया है जी, तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक, पंजाब के अंदर मसावी डेवलपमेंट होगी बराबर की, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटी जनरेट होगी जिससे रोज़गार आएगा। जब रोज़गार आएगा तो लोगों की तनख्वाहें उनको मिलेंगी, तो कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिटिगेट हो जाएंगी जो जिससे पॉवर्टी लिंक्ड होती है। फिर इसके अलावा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि 100% तो फिर भी हम काम नहीं कर सकेंगे, हमने सारे लोगों को हम केटर नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर एहसास प्रोग्राम किक इन करेगा। ठीक, फिर अगर वहाँ पे भी जो हम नहीं कर सकते तो वहाँ पे जो मील्स ऑन व्हील्स है वो किक इन करेगी कि जहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, हुनर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन भूख है, तो वहाँ पे हम लोग जाके मुफ्त के खाने उनको उनके इलाकों में जाके देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी तो नौकरियाँ आएंगी,
پھر ہم لوگ جہاں پہ لیکن نوکریاں سر بالکل یہ اویلیبل تمام نہیں ہے. یہ یاور بخاری صاحب یہ تمام چیزیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شاید آپ کی ڈومین سے باہر ہیں. جو آپ کی ڈومین کے اندر چیزیں ہیں میں ویلفیئر سروسز کے حوالے سے پرٹیکولرلی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ویلفیئر سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کن کن سیکٹرز کو ایڈریس کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں جو بات آپ نے کی میں نے آپ کو ایک براڈ چیز بتائی کہ کیا ایشوز ہے. اس کے اندر سے جو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ہم پناہ گاہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ہم میلز اور ویلز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی ان لوگوں کو جن کے پاس کھانے کی بھی طاقت نہیں ہے ان کو کھانا پرووائڈ کرنا. پھر اس کے بعد ہم لوگ بیت المال کے ذریعے جو ہم بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہے ہیں کہ بیت المال کی ایک جو فلسفہ ہے اس کو ہم چینج کر رہے ہیں کہ ہم 5,000 10,000 روپیہ نہ دیں, ہم ان کو ایک چھوٹا سا روزگار ڈیولپ کر کے دیں. اور اس کے علاوہ پھر جو ہمارے یتیم بچے ہیں, ہماری بہنیں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے, سایہ نہیں ہے, ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو سوشل ویلفیئر کے وہ ایمبٹ کے اندر آتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر, میں آپ کی ویب سائٹ سے گو تھرو کر رہا تھا, چیزیں دیکھ رہا تھا, جو ویلفیئر سروسز کے پرٹیکولرلی حوالے سے آپ وومن ویلفیئر سروسز کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ چائلڈ ویلفیئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ ڈسیبلڈ اسسمنٹ اینڈ ریہیبلیشن کا کام کر رہے ہیں, آپ ویلفیئر سروسز فار پرسنس ود ڈفرنٹ ایبلٹیز ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ایلڈری ویلفیئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ بیگرز ریہیبلیشنس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ تمام سروسز جو ہیں وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ون بائی ون اگر بات کریں اور اس میں سب سے پہلے ہم وومن ویلفیئر سروسز کی بات کریں سر, تو پنجاب کے اندر جو خواتین کی سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کوئی انیشیٹیوز لیے ہیں سر, وہ کائنڈلی شیئر کیجیے گا. دیکھیں ہم لوگ ایک کام کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ, ماں اور بچہ, ہم ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بچہ ماں کے بغیر اور ماں جس کا بچہ ہے اس کے بغیر دین وہ یوزلیس ہے کہ اگر آپ وہ کام کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کو ایک ہولسٹک ویو لے کے چلنا ہے نا, کہ جہاں پہ آپ کمیونٹی کو دیر پا فائدہ دیں, کمیونٹی کو دیر پا فائدہ دیں تاکہ وہ آپ کی معیشت کا ایک یوزفل حصہ بنے. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو دارالامانز ہیں, ہمارے پاس جو واک سینٹرز ہیں, ہمارے پاس جو بے نظیر کرائسس سینٹرز ہیں جو فیڈرل کے پاس سے بھی ہمارے پاس ہیں, وہاں پہ ہم خواتین اور ان کے بچوں دونوں کا ہم خیال کرتے ہیں. ان کو ہم لیگل کور دیتے ہیں, ہم ان کو ہیلتھ کور دیتے ہیں, ہم ان کو وہاں پہ سائیکو سوشل سپورٹ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو جب وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پہ بالکل پریشانی کا عالم ہوتا ہے, عورت کو اس وقت سہارا دینے کی ضرورت ہے, بچے کو اس وقت سہارا دینے کی ضرورت ہے. جہاں تک بچہ اور ماں ہیں, چاہے ابھی ہمارے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں, ہیلتھ والے بنا رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس میڈیکل سوشل آفیسرز ہیں جو ان کا وہاں پہ خیال کریں گے نیڈی لوگوں کا. تو ایک بڑا براڈ ہمارے پاس کینوس ہے جس کے اندر ہم مختلف طریقوں سے انٹرونشن کر رہے ہیں. سر وائلنس اگینسٹ وومن کی اگر بات کریں, اس کے اندر میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 2020 کی, جس کے اندر صرف چونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ یہاں اول تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور جو رپورٹ ہوئے ہیں سر پچھلے سال کے کیسز کچھ 9401 کیسز تھے جو صرف 2020 کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. ریپ کے کیسز تقریباً 4321 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح سے اغوا کے ہیں, اسی طرح سے آنر کلنگ کے ہیں. سر یہ وائلنس اگینسٹ وومن سر اس کے تدراک کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں سر کہ یہ کسی طرح سے سوسائٹی کے اندر ہم وائلنس سے بچا سکیں اپنی خواتین کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی آتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ بہنوں کی عزت کیسے ہوتی ہے. یہ حکومت اگر اکیلا اپنے سر کے بل بھی کھڑی ہو جائے نا, حکومت اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. اٹ از اے پارٹنرشپ. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں گے, تو ایک جو سب سے بنیادی یونٹ ہے وہ گھر ہے. اگر ہر گھر میں ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں اور پاک نبی کے جو فرامین ہیں, جو معصومین کے فرامین ہیں, ہم ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں نا, تو وائلنس اگینسٹ ویمن کیا وائلنس اگینسٹ ایوری بڈی زیرو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ذہن سازی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ خواتین کی عزت کی جائے. یہ مورلز اینڈ ایتھکس ہے کہ وہ صرف حکومت نہیں کر سکتی,
یہ آپ نے ایز اے بھائی، ایز اے بیٹا، ایز اے باپ، ایز اے خامن، یہ ہر انڈیویجول میل نے کرنی ہے. بالکل ٹھیک. ہم مرد جو ہیں ہم باتیں بہت اچھی کرتے جی، لیکن گھر کے اندر جا کے ہم وہی فرعون ہیں، وہی ظالم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ ہماری ہو گھر میں. ایسے ہو نہیں سکتا ہے. یہ جو ڈیورسز ہوتی ہیں، اگر مرد عقل مند ہو تو ڈیورس ہو نہیں سکتی. اگر مرد عقل مند ہو تو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. مرد عقل مند ہو تو پیار محبت میں بات کر دینا الگ بات ہے، غصے میں گالی نہیں دے سکتا. تو یہ چیزیں ہیں نا کہ جو مردوں کا ایک پارٹ ہے کہ جہاں پہ 50% مرد ہیں، 50% عورتیں ہیں، لیکن 100% آف دا معاشرہ ہے. آپ لوگوں نے حکومت کے ساتھ مل کے، جب تک ہم لوگ نہیں ملیں گے، ایک پارٹنرشپ میں نہیں ہوں گے، یہ کام نہیں کر سکتے ہم لوگ. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے کلاسک ایگزامپل ہے. اگر آپ ماسک نہیں، میں جتنی دفعہ آپ کو بولوں آپ ماسک پہنیں، آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو کووڈ آپ کو ہٹ کرے گی. خدا نہ خواستہ بیماری ہو گئی اور سخت بیماری ہو گئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے اندر حکومت کیا کر سکتی ہے؟ پھر حکومت ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے. سر بالکل ٹھیک ہے. یہ تمام شعبہ جات کے اندر لوگوں کو خود سے ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہوگا. ایک بریک لینی ہے مجھے. بریک سے واپس آتا ہوں. تو اپوزیشن آپ کے اوپر بہت تنقید کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، آپ پناہ بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو احساس کیش کے ذریعے سے ان کو بھکاری بنا رہے ہیں. اس تنقید کا کس طرح سے جواب دیں گے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو سید یافر عباس بخاری صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. سر ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. سید یاور عباس بخاری صاحب آج میرے مہمان ہیں. آپ صوبائی وزیر ہیں سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے. ان کے ویژن کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق یہ عوام کو اپلفٹ کر رہے ہیں، غربت سے باہر نکال رہے ہیں، ان کے لیے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، ان کو ویلفیئر کے کام ان کے لیے کر رہے ہیں. ایک ویلفیئر کے کاموں میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پناہ گاہوں کا کام بھی تھا. پناہ گاہیں جو تھی وہ اپوزیشن نے اس کو ہدف تنقید بنایا اور ان کے اوپر یہ تنقید کی گئی کہ انہوں نے عوام کو بھکاری بنا دیا ہے. یہ عوام کو بجائے ایسی پالیسی لے کر آئیں کہ عوام کو اس غربت کی لکیر سے باہر نکالیں. یہ غربت میں ہی رکھنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ بھکاری بنا رہے ہیں. سر اس کا کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اس تنقید کو؟ یہ تنقید کون کر رہی ہے؟ سر یہ اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں سر آپ کے خلاف. وہ جو چور اور لٹیرے اپوزیشن والے، وہ جو جھوٹے ہیں، وہ جو اس قوم کے لوگوں کا خون چوس کے برطانیہ میں ایون فیلڈ بنائے ہوئے، یا فرانس میں اپنے گھر بنائے ہوئے، یا آسٹریلیا میں بنائے ہوئے، یا امریکہ میں بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے، یہ چور باتیں کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی والے اور نون والے، ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ بات کرتے وقت؟ ان کے اندر تو اللہ پاک نے توفیق نہیں دی تھی. جو کھربوں ڈالر ان لوگوں نے کمائے ہوئے، یہ لوگ آ کے غریبوں کے کم از کم زخموں کے اوپر مرہم رکھتے. یہ وہ چور اور ڈاکو ہیں کہ یہ حمزہ شہباز نے 208 زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی صرف اپنے حلقے میں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب پاکستان میں یا لاہور میں کوئی اور غریب نہیں تھا، اس کے حلقے میں سارے غریب تھے. ٹھیک، مطلب یہ وہ چور ہے. تو ان چوروں کی تو میرے ساتھ بات ہی نہ کریں. ان چوروں کی میں بات سننا بھی نہیں چاہتا ہوں، نہ میں ان چوروں کی میں دوہری باتیں سننا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے ساتھ، ہم نے پناہ گاہوں کے ذریعے، میلز آن ویلز کے ذریعے اور ان مخیر حضرات کے ذریعے ہم نے اللہ پاک کے ساتھ ایک سودا کی ہے کہ جہاں پہ ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. اور اس سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کا صدقہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین جگہ لگے، وہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. تو ان لوگوں کی جو یہ جھوٹے ہیں نا، یہ جو نہ تتر ہے نہ بٹیر ہے، ان کی باتیں تو میرے ساتھ کرے بھی مت. سر ان کی بات نہیں کرتے، ان کی بات نہیں کرتے، ان کی بات میں سننا بھی نہیں چاہ رہا ہوں. میں آپ کے تھرو میں نے سن لی، لیکن ان کی باتیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک باتیں کرتے ہیں، جب حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر دوسری باتیں کرتے ہیں. سر ان کی بات نہیں کرتے، لیکن میں آپ کے سامنے دنیا کے ماڈل سامنے رکھتا ہوں. عمران خان صاحب بھی مختلف اپنی تقاریر کے اندر دنیا کی مثالیں دیتے ہیں. ملیشیا کے اندر سر غربت تھی، 60% لوگوں کو انہوں نے غربت کی لکیر سے باہر نکالا. انہوں نے جو مین کام کیے سر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے پالیسیز کریٹ کی جنہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا. سر
انہوں نے اسٹرینتھن کیا سوشل سیفٹی نیٹ کو, انہوں نے ایجوکیٹ کیا اور لفٹ اپ کیا لوگوں کے لیول آف ایجوکیشن کو سر, جس کی وجہ سے 60% لوگ غربت کی لکیر سے باہر نکل آئے. سر کیا پاکستان کے اندر بھی اس طرح کا ماڈل اپلائی کیا جا رہا ہے؟ سر میں جب آپ کو ہولسٹک اپروچ کے بارے میں بتاتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ اپنے محکمے تک رہیں, تو ہولسٹک اپروچ جو ملیشیا نے کی تھی کہ ایجوکیٹ کیا تھا, دیٹ از ون. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس ملک کے اندر مسلمان بہت ہیں, اسلام بہت کم ہے. ہم لوگوں نے پاک نبی کی باتیں کرتے ہیں, ہم سنتے نہیں ہیں, ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پہ علم حاصل کرو ماں کی کوکھ سے لحد تک, آپ مجھے بتائیں ہم لوگ کرتے ہیں؟ لوگوں سے بات کریں تو 10,000 باتیں اور آئیں گی. ہم لوگ 21 نئی یونیورسٹیاں بنانے جا رہے ہیں اس وقت. ہم یونیورسٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ ہم لوگ کوالٹی آف ہیومن بینگز, دا ہیومن ریسورس, اس کو ہم کوالٹیٹیو چینج لا رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کریں. اچھا سر, جو ابھی تک آن گراؤنڈ ہے وہ تو صرف 8 یونیورسٹیاں ہیں, اور ان 8 یونیورسٹیوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. گو کے بجٹ کے اندر اناؤنسمنٹ ضرور ہوئی ہے, لیکن سر بقایا 2 سال رہ گئے ہیں. از اٹ پاسبل کہ یہ ممکن ہو پائے گا کہ 21 یونیورسٹیاں بن جائیں؟ میرے بھائی عدنان, آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں کہ ایک قوم کی زندگی میں 2 سال 5 سال 10 سال کوئی وقت ہے؟ ہم نے سٹارٹ لے لی ہے, اچھا ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے, باقی اللہ پاک مہربانی کرے گا. ہر چیز ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ پاک کے ہاتھ میں بھی ہے. اس کے اوپر اس کے ساتھ توسل اور اس کے اوپر یقین کی بات ہے نا ساری. ہم نے جس کو کہتے ہیں نا کہ دوائی ہم لے آئے ہیں کہ یونیورسٹی بنانی ہے, اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں, اور پھر اس کی ذات کے اوپر یقین کہ ہمیں وہ کامیاب کرے گا ہماری نیک نیتی کی وجہ سے. تو یہ ایک پروسیس ہے پورا نا. 21 نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, میڈیکل کالجز بن رہے ہیں, ہم لوگ اسکولوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہماری جو گرل چائلڈ ہے, جو بچی ہے ہماری, اس کو 2 کلومیٹر سے زیادہ واک نہ کرنا پڑے, خدا نہ خاصہ زیادہ واک بھی کرنا پڑے. تو ہم پھر ان کو اپ گریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ جو 30 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اس ایک چیز سے وہ 30 لاکھ بچہ واپس اسکول میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم لوگ پھر یہ 28,000 اسکول ہیں جن کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں, ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہم رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف ہم پاپولیشن مائگریشن کو روک رہے ہیں اپنے ان کاموں سے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے بڑے شہر اور بڑے نہیں ہوں گے, گند نہیں ہوگا, وہ پھر علاقے اپنے ضلع اپنے ضلعوں کے ہیڈ کوارٹرز آباد ہوں گے, زیادہ بڑے ہوں گے, پھلیں گے پھولیں گے. ہم لوگ جہاں تک بات ہے کہ سوشل سیفٹی نیٹ, اس دفعہ ہمارا سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے دیٹ ہیز اراؤنڈ, اس کے اندر تقریباً 400 ارب روپیہ ہے. آج تک کسی حکومت نے ڈالا ہے اس کے اندر؟ 152-53 ارب روپیہ اس حکومت نے تقسیم کیا لوگوں میں, تاکہ لوگوں کے گھروں میں کھانے کو ہو. یہ کیوں کیا ہے؟ چینی ہم لوگوں نے امپورٹ کیوں کی؟ کیونکہ جو چینی مافیا تھا وہ مہنگا کرتا تھا, ہم نے اس کو 65 روپے پہ بیچا. پھر ہم نے گندم کیوں امپورٹ کی؟ ابھی ہمارے پاس بمپر کراپ ہونے کے باوجود ویٹ امپورٹ کرنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے ایسے لٹیرے اور مافیاز بیٹھے ہوئے کہ جو پھر لوگوں کی یاور بخاری صاحب, آپ کم از کم مافیا کے آگے بے بسی تو شو نہ کریں. آپ حکومت میں ہیں, بے بسی شو کریں گے تو مافیا اور مضبوط ہوگا سر. نہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ہم بے بسی شو نہیں کر رہے, ہم بے بس ہیں. یہ بات کلیئر کر لیں دماغ میں, کیونکہ یہ مافیاز کے جو ٹینٹیکلز ہیں نا, یہ ہر جگہ ہیں, ہر ادارے میں ہیں. اور وہ ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ابھی میں نام لوں گا نا, تو وہ پھر ہم لوگوں کا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا وہ بات بہت آگے چلی جائے گی. اچھا چھوڑیں اس بات کو. یعنی میرے سامنے ایک فگر ہے, میں گنے کی مثال لیتا ہوں سر. مافیاز بہت اسٹرانگ ہے. ایک سیکنڈ, مافیاز بہت اسٹرانگ ہے, لیکن 2 طریقے توڑنے کے. ہم ڈنڈا لے کے ان کے سر پھاڑ دیں, ہم وہ نہیں کر رہے. ہم ان کو بزنس سے فارغ کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں پہ یہ لوگ چیزوں کو مہنگا کرنے کی کوشش کریں گے, وہاں پہ ہم وافر مقدار میں چینی, آٹا, دالیں ہم پہنچائیں گے, تاکہ یہ ان کو پروفٹ نہیں ملے گا, سال نہیں ملے گا, 2 سال نہیں ملے گا, یہ خود ٹھپ ہو جائیں گے. ان کی دکانیں بند کرنی ہے, مقصد یہ ہے ان کی دکانیں بند کریں. اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ثانیہ نشتر صاحبہ سے ہمیں ڈیٹا واپس آ جائے تو ہم لوگوں کی دہلیزوں تک جو کنٹرول ریٹ کے اوپر چینی, آٹا, دالیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. سر یہ کیا کنٹرول ریٹ ہوا سر؟ سر میری عرض سنیں سر, رمضان بازار کا ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے جس کے اندر 1 کلو چینی لینے کے لیے گھنٹوں لائنوں کے اندر لگنا پڑتا تھا. سر یہ کس طرح کا ماڈل ہے سر کنٹرول ریٹ کا, جس کے اوپر اپوزیشن بھی سخت تنقید کر رہی ہے, جس کے اندر لوگوں کو ریلیف لینے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے؟ سر اس ماڈل کی کوئی اور شیپ نہیں ہو سکتی؟ سر یار آپ اپوزیشن کی باتیں کرتے ہیں نا,
अपोजिशन ये वो चोर और डाकू थे। सर अपोजिशन की ना 2000 करें, नहीं, सुन ले रियलिटी मेरी तो बात यही सुन रही ले। ना मैं कि नहीं, रमजान सर, बाजार में मैं घंटों लाइनों में मुनाफिकों की लोग बातें इसलिए नहीं खड़े सुनता हुए हूँ, उनकी तनकीद मैंने सुन ली है, लेकिन आपको साथ साथ बताऊं भी ना, आप भी एजुकेट हो, अवाम भी एजुकेट हो। ये वो मुनाफिकीन हैं, ये वो आस्तीन के सांप है इस मुल्क में, ये वो लुटेरे हैं जिससे इस माँ को लूटा है कि इन लोगों ने 2009 में 2 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी और फिर क्रशिंग सीजन को डिले किया। इनके बाप का मुल्क था। ये गरीब कौन है? ये जानवर है गरीब। अच्छा चले सर, अच्छा सर उन्होंने तो ये किया, सर उन्होंने 140 रुपए किलो यावर बुखारी साहब उन्होंने ये किया, सर उन्होंने ये किया। इस दफा गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है, 22% इजाफा हुआ है सर। लास्ट ईयर 66.38 मिलियन टन थी, इस दफा 81 मिलियन टन इस दफा गन्ना रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन चीनी इसके बावजूद 100-110 रुपए पे खड़ी है सर। तो इसको तो मेक श्योर आपने करना है ना सर। आप मुझे छोटी सी बात बताएं, आपके रुपये कितना डिवैल्यू है, कितने परसेंट हुए? सर उसका ताल्लुक आप इसके साथ जोड़ रहे हैं सर। ये तो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सर। सर आप मेरी बात का जवाब दे दें। मैं गंदम की अगर मैं बात करता हूं तो सर गंदम की भी इस दफा बम्पर क्रॉप हुई है, 8.1% लास्ट ईयर के मुकाबले में बेहतरी हुई है, इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद गंदम मार्केट के अंदर आपका रेट 1800 है, गंदम मार्केट में 2200 रुपए में बिक रही है सर। सर जब गंदम 1800 पे, वो सर वो मार्केट रेट को छोड़े ना, जो कंट्रोल्ड वो है, गंदम का रेट है 1800 रुपए, ठीक है जी, सपोर्ट प्राइस। अभी सपोर्ट प्राइस जब 1800 रुपए है तो आटे का क्या रेट होगा? बढ़ेगी ना कीमत बढ़ेगी ना सर। आप कम से कम उसको तो मेक श्योर करें ना कि जो आपने रेट दिया उसी रेट के ऊपर ऊपर। मैं आपको जब समझाने की कोशिश करता हूं तो आप वो जब वो सुन ले तो फिर आपको मैं सर दरअसल मेरे इन सवालात का ताल्लुक आम आदमी से है और आम आदमी सर महंगाई की चक्की में पिस रहा है। सुने तो सही ना जी प्लीज। मतलब देखें, आप बातें कर रहे हैं, वो पिस रहा है, वो ये हो रहा है, अपोजिशन ये कह रही है, गवर्नमेंट से उसकी दलीलें और उसकी सफाई भी तो सुन ले साथ। जी प्लीज सर प्लीज। देखिए 1200 रुपए रेट था, आप आटे का रेट चेक कर लें क्या था। आप 1800 रुपए अभी सपोर्ट प्राइस किया है। पहली दफ़ा इतने अरसे में आपके किसान इतने खुश हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है, वो पैसा मार्केट में आया। ठीक 1800 रुपए रेट है तो कुदरती बात है कि आटे की कीमत आपकी 1000 रुपए को टच करेगी, ठीक है ना जी। ठीक। जब 1000 रुपए को टच करेगी तो महंगाई हो गई। हम लोग को इसको भी इंश्योर कर रहे हैं कि 840 रुपए के ऊपर वही आटे का 20 किलो का थैला बिके थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी। वो सब्सिडी हम इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो बात आपने नहीं सुनी और जो मैं आपको कह रहा था कि एक एक घंटा लाइनें, आप उन चोर और लुटेरों की बातें करते हैं कि जो जाति उम्रा बनाना जानते हैं लोगों के खून के ऊपर, लेकिन ये नहीं पहचानते हैं कि चीजें कैसी होती है। बातें करनी आसमान की तरफ देख के करनी आसान है, लेकिन गरीबों के दुख दर्द में शामिल होना बड़ा मुश्किल है ना। हम लोग जब एक दफ़ा हमारे पास डेटा आ जाएगा, हमारे पास देहातों के अंदर हमें पता होगा एग्जैक्टली पॉवर्टी लाइन से नीचे कौन है, तो हम लोग चाहे हम लोग उसको यूटिलिटी स्टोर्स को उनके देहातों में ले जाएं, ठीक है, या हम लोग एक ज़माने में जैसे राशन डिपो होते थे वैसे उसी तरीके से राशन डिपो बना के हम कम से कम उन गरीबों को एग्जैक्ट उस प्राइस के ऊपर बगैर एक घंटा लाइन में लगे आप उनको मुहैया करें चीजें। अच्छा सर, ये कब तक मुमकिन हो पाएगा सर? फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। एक घंटे की जो लाइनें थी, एक घंटे के अंदर जो लाइनें थी, वो इस वजह से थी कि हमने काम किया, लेकिन उस काम को बेहतर तरीके से करने का हल हमने निकाला है कि ताकि ये घंटे घंटे की लाइनें ना बने। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ मुल्क की ओवरऑल सियासत के ऊपर थोड़ी सी बात कर रही हैं आपके साथ, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब आज मेरे मेहमान हैं। सर आप चूँकि ओवरऑल पिक्चर की हम बात करें तो मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई जो है वो तकरीबन 14% को टच कर रही है सर। इसके अलावा महंगाई यहाँ तक है, इसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। आज का जो अवामी रिस्पॉन्स था सर वो मैं चाहूँगा आपके सामने रखूँ ताकि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। लोग कह रहे हैं कि खुदा के लिए हुकूमत होश के नाखून ले, लोड शेडिंग से बुरा हाल हो चुका है, हर घंटे के बाद लाइट जा रही है, गैस अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, महंगाई की शरह बढ़ गई है। सर आम आदमी के तो ये हालात हैं आपके नए पाकिस्तान में।
ابھی میری بات آرام سے سننا جی پلیز. دیکھیں سب سے پہلے دنیا میں پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیں کدھر ہے, انڈیا میں کیا ہے. انڈیا سے ہماری قیمت آدھی ہے, ٹھیک ہے جی. دس از لیٹس بی ویری کلیئر, اور کوئی میرے ساتھ بحث کر لے اس کے اوپر, وہ میں آپ کو قیمتیں بتا دوں گا. ہم لوگوں نے جو گورنمنٹ لیوی لیتی تھی یا گورنمنٹ جو ٹیکسز لیتی تھی پر لیٹر, ہماری حکومت نے آ کے اس کو سلیش کر کے رکھ دیا ہے, بہت کم کر دیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پیٹرول مہنگا نہ کرنا پڑے. اچھا, اگر پچھلی حکومت کی جو ٹیکسز تھے پر لیٹر کے اوپر اگر ہم نے رکھا ہوتا تو کم از کم اس کو آپ کا پیٹرول 20-25 روپے اور مہنگا ہوتا. ٹھیک, وہ نہیں ہوا. اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ یہ دیکھیں, آپ جا کے چیک کریں کہ وہ جو ٹیکسز ہیں ہم کتنے لے رہے ہیں, پچھلی حکومتیں کتنی لے رہی تھی. ایک آپ کہتے ہیں کہ گیس کی کمی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گیس کی شارٹ فال کتنی ہے؟ جی تقریباً 800 ملین وہ کیوبک فیٹ, ٹھیک ہے جی, 800 ملین. اب اس کے اندر جا کے آپ دیکھیں کہ وہ کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ جو آپ نے معاہدے کیے تھے وہ معاہدے آپ کو ٹرانسپورٹ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. گیس کو, ایل این جی کو قطر سے یا کہیں سے بھی آئے وہ ہمارے پورٹس پہ آتی ہے, پھر پورٹ سے وہ پھر پمپ ہوتی ہے اپ کنٹری, ٹھیک ہے جی. لیکوڈ گیس آتی ہے, اس کو گیسیفائی کرتے ہیں, جب وہ گیسیفیکیشن ہوتی ہے تو پھر گیس کی شکل میں وہ پھر اپ کنٹری آتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی پائپ لائنز بنی, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کی سپلائی کیا ہے, اور آپ کا وہاں پہ جو ریکوزٹ ایپریٹس ہے آپ کی سی پورٹس کے اوپر, آپ کے ڈاکس کے اوپر, وہ کتنی شپس کو ہینڈل کر سکتا ہے, اس کی مینٹیننس کتنے عرصے بعد ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی جب ہوتی ہیں تو یہ پرابلمز آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم گیس کا جو اس وقت پرابلم ہے وہ تو ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے ہے پرابلم, کہ آپ نے 2 پلانٹس ہیں آپ کے اور ان میں سے ایک کو آپ نے کرنا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے کو کرنا ہے, اور یہ اور سر سنیں نا, لیکن یہ ہم نے مکالمہ بھی دیکھا لاسٹ پروگرام کے اندر, ہم نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مکالمہ بھی دیکھا. لیکن سر گزارش یہ ہے سر کہ اس بات کو مینیج کس نے کرنا تھا کہ گرمیوں کے اندر گیس کی قلت سر, اور گرمیوں کے اندر بجلی کی قلت سر, لوڈ شیڈنگ سے برا حال. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں نا, یہ جب یہ لوگ گیس کی جو قلت ہے وہ ایک بیکاز آپ کنٹری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی بھی کم ہے, پلس وہاں پہ مینٹیننس آپ کی وہ ڈرائی ڈاکنگ کی جو آپ بات کریں نا, میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں. دیکھیں ہم عقل کل نہیں ہیں, ہم ہر چیز صحیح نہیں کر رہے ہیں, کہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا, مطلب ایکسیپٹ دیٹ, اور ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی فوراً ہم ریکٹیفیکیشن کریں, اپنی غلطی کو صحیح کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو رہا ہے, وہ اگلے میں خیال ہے شاید میکسیمم 10 دن کے اندر یہ سارا ٹھیک ہو جانا ہے گیس کا. جہاں تک بجلی گھروں کا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے آپ کی ڈیمانڈ اس ملک میں کیا ہے بجلی کی. میں آپ سے سوال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے تھوڑی باتیں جب کرتے ہیں نا تو اوبیسلی آپ نے ریسرچ کی ہوگی. سر صرف لاہور کے اندر آج کے دن لاہور کے اندر 1500 میگا واٹ کا سر شارٹ فال چل رہا ہے لاہور کا, لیسکو کا. میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں میں نے یہ لاہور کا نہیں کیا, میں نے بولا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پیک ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے گرمی میں. جی آپ شیئر کریں سر میرے ساتھ ڈیٹا, میرے پاس تو ڈیٹا موجود ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے جواب دے دینا, شاید مجھے نہ پتہ ہو. سر تقریباً یہ 24,000 میگا واٹ کے قریب سر. نہیں سر, آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں سر. آپ کی پیک ڈیمانڈ 24,000 نہیں ہے, آپ کی پیک ڈیمانڈ 27,000 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے جی, چلے 3,000 کم بتایا میں نے. نہیں ریکٹیفائڈ. اور آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں سر؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اچھا آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں سر؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل پیک کی ڈیمانڈ 27,000 میگا واٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پروڈکشن کیپیسٹی سر آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بجلی نہیں دے رہے سر. میرا سوال آپ سے یہ ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے بجلی بنانے کی؟ سر ہماری کیپیسٹی تو شاید ہماری کیپیسٹی تو سر کچھ 36,000 کے قریب ہے, لیکن پوری کیپیسٹی پہ چلتے کہاں ہیں سر؟ سر سن تو لیں سر, میری بات سن لیں نا. دیکھیں آپ کی 27,000 میکسیمم ڈیمانڈ ہے, آپ کی میکسیمم پروڈکشن کیپیسٹی 37,000 میگا واٹ. جی ٹھیک ہے, آپ کی جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 22,000 ہے. ٹھیک, آپ 22,000 سے اوپر بجلی ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ 50,000 میگا واٹ بنا بھی لینا تو 22,000 سے اوپر آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. جیسے سر یہ تو دیکھیں یہ تو آپ کا جواب ہے, لیکن وزیر توانائی فرما رہے ہیں کہ تربیلا کی کیپیسٹی 5,000 میگا واٹ کی ہے, اور اس وقت پانی کی شارٹیج کی وجہ سے وہاں سے ہم 1100 میگا واٹ لے رہے ہیں. ایک بہت بڑا سیٹ بیک وہاں سے بھی ہو رہا ہے ہمیں. تو وہ ان کا ماننا یہ ہے سر, زیادہ بڑے ایکسپرٹ ہیں کیونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے نا. لیکن میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں ایز این انرجی کنسلٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایز اے وزیر نہیں بتا رہا ہوں.
بیکاز دس از مائی ایکسپرٹیز. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو وہ شاید وزیر توانائی کی ایکسپرٹیز نہ ہو, ان کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ اس سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی کیپیسٹی میکسیمم ٹرانسمیشن کی 22,000 میگا واٹ ہے, اور ان لوگوں نے 37,000 میگا واٹ کے بجلی گھر بنا لیے, کیونکہ اس کے اندر سے کمیشن تھی. ان لوگوں نے ایک ٹرانسمیشن لائن نہیں بنائی کہ جس کے تھرو کم از کم یہ ٹرانسفر ہو سکے پروڈکشن سے کنزیومرز تک. میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی, اس ملک کے اندر ٹوٹل جو آیا اسے اپنے باپ کی ملکیت سمجھی, اور اس نے کوشش یہ کی کہ جہاں سے جتنا زیادہ کما سکوں میں کما لوں, جس کے اندر آسانی سے کما سکوں کما لوں. ایسے نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ جو کر رہے ہیں, ہم لوگ نئی ٹرانسمیشن لائنز لا رہے ہیں تاکہ یہ چیز صحیح ہو. ہم لوگ آئیلینڈ موڈ کے اوپر سولر پاور اسٹیشنز لگا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے بڑے گرڈز کی ضرورت نہ پڑے, بڑے ٹرانسمیشن لائنز کی ضرورت نہ پڑے, اور 10 روپے کی بجلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان دیہاتوں کے لیے, ان انڈسٹریل ایریاز کے لیے کہ جہاں پہ ہم سولر پاور کے نئے ایگریمنٹس کر رہے ہیں. ان نے ایگریمنٹ کیے تھے 16 سینٹ کے اوپر, ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں 3.2 سینٹس کے اوپر. کوئی زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اچھا سر, یہ تو ساری ٹیکنیکل باتیں تھیں سر, میری عرض سنیں سر, یہ آپ تمام کام کر رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد بجلی جا رہی ہے, اگر آپ ابھی اور جا کے بازار اس سے ریئلٹی کو آپ ظاہر ایڈمٹ تو آپ کر رہے ہیں. آپ کے بچے بھوکے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بازار سے جا کے آلو مٹر گوبھی اٹھا کے لے آئیں, اس کو پکا کے بچوں کو پلیٹ تک لانے کے لیے گھنٹہ چاہیے آپ کو. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگوں کی تنقید کا سامنا کرتے رہے ہیں, یہ عوام کرتی رہی ہے. جب آپ اپوزیشن کا حصہ تھے, آپ حکومت کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے, مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر, اور جب آپ اقتدار کے اندر آئے ہیں تو آج اپوزیشن آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہے. لیکن آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب 2023 کے اندر ہی الیکشن ہوں گے, حکومت گھر نہیں جائے گی. آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کی سر. آپ کو اب کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے سر, لیکن اس عوام کو اس کے باوجود ڈیلیورنس نہیں ہو پا رہی سر. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پلیز میری بات سن لیں عدنان, پلیز میری بات سنیں. ہم لوگ جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے تھے, لوگ کہتے ہیں اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم کیا کریں اگر غربت ہے, اس کرنٹ وہ ایکسپورٹس کو ہم کیا کریں اگر لوگ بھوکوں مر رہے. دیکھیں یہ قوم جو بھی ہوتی ہے نا, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے مختلف انڈیکیٹرز کے اوپر, مختلف پروگریسز کے اوپر. ہم لوگ آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی روپی کو ڈی ویلیو بھی کرتا ہے, آپ کے اندر پاورٹی کو بھی انکریز کرتا ہے. ہم لوگوں نے جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں کنورٹ کیا نا, جب ہمارے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہوا, اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے کے بعد ہے, میں یہ نہیں بولوں گا 30 سال, یہ آپ مجھے بتائیں گے کتنے عرصے کے بعد ہوئے. ابھی وہ سرپلس پیسے آنے سے ہوا کیا ہے کہ آپ کا پنجاب کا 560 ارب کا ڈیولپمنٹ پیکج جو آ رہا ہے, اس سے روزگار, اس سے بزنس اپرچونٹیز آئیں گی, اس سے روزگار بنے گا, اس سے لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی. جب قوت خرید بڑھے گی, عدنان میری پلیز بات سنیں, عدنان نہیں میں آپ کو بات ابھی نہیں سنوں گا, آپ کا سوال نہیں سنوں گا عدنان, آپ میری بات پوری سنیں گے, میں آپ کو بتاؤں گا. پلیز آتے ہی اس پہ کٹ لگایا آپ کی جب قوت خرید بڑھے گی, عدنان پلیز, قوت خرید بڑھے گی. چینی ابھی میں اگر 65 کی خرید لوں یا 100 کی خرید لوں شاید مجھے فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن شاید میرے بھائی کو پڑے گا. تو اس بھائی کی 2 طریقے کار ہیں, ہم یا تو اس کو جا کے مچھلی ادھر دے دیں یا اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں. ہم اس کی قوت خرید کو اگر بڑھائیں گے تو وہ شاید 100 روپے کی بھی خرید لے گا. ہم نے پھر اگر انڈسٹری کو سستی بجلی دینی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن کو جب ہم نے ریڈیوس کرنا ہے, وہی چینی جو 100 روپے کی ہے وہ شاید 85 روپے کی 80 روپے کی ہو جائے گی. تو کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی ہر چیز کا اکراس دا بورڈ بڑھا ہے. اچھا سر مجاور بخاری صاحب, میرے پاس وقت کم ہے, ایک آخری سوال آپ سے سر, یہ کہ قومی سلامتی کی ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے, ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کرتے. سر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سر کہ اتنے اہم امور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کیوں جا کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. آج تک ایک آفیشیل میٹنگ نہیں ہو سکی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. سر یہ معاملات کب تک چلیں گے اس طرح سے؟ سر دیکھیں, جو وہ چیز آپس میں ان کی ایگری اپون ہوئی تھی, اس کے اندر جو ممبران ہیں ان نے بیٹھنا تھا, پرائم منسٹر نے نہیں بیٹھنا تھا. یہ ابھی اپوزیشن اس کو جس طریقے سے گھما پھرا کے کہانی کو دینا,
تو میں تو اس لیے یقین نہیں کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے جو پیپلز پارٹی میں تھے وہ نون کو چور کہتے تھے، جو نون میں پھر جب نون میں آئے تو پیپلز پارٹی کو چور کہتے. ان کا قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ ہر چیز کو گھما پھرا کے لوگوں کو بے وقوف بنانے والے لوگ ہیں. یہ تو وہ ہیں کہتے ہیں کہ یہ میرے اثاثے ہیں جس سے میں نے یہ کیا، وہ اگلی کہتی ہے کہ میرا برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی گھر کوئی نہیں. یہ جھوٹے ہیں، بنیادی طور پہ فطری طور پہ جھوٹے لوگ. سر چلیں آپ تو کمپیٹنٹ تھے، آپ تو کم از کم کام کریں سر. ایف اے ٹی ایف سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. ایف اے ٹی ایف کی ہم نے 26 پوائنٹس پہ آپ نے عمل کر لیا، اس کے باوجود آپ گرے لسٹ میں ہیں سر. سر ہم 26 سکوں پہ ہم لوگ صحیح ہو گئے. دیکھیں آپ بھی بچے نہیں ہیں عدنان، آپ صرف ایک بات کر کے اس کو دوسرا رنگ دے دیتے ہیں. آپ بات کو کلیئر کریں کہ یہ جو بین الاقوامی یہ ایک قسم کے یہ جو ہمارے سر کے اوپر یہ مونارکس بن کے یہ امریکنز اور یہ یورپینز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 26 سکوں کو ہم نے صحیح کر لیا اور 27ویں ایک رہ گئی ہے. ہمیں پھر بھی گرے لسٹ میں رکھا. کیوں رکھا؟ کیونکہ ہم ان کو اڈے دیں. اس کے اوپر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اڈے دیں، یہ چاہتے ہیں ہم ان کو اڈے دیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم چائنا کے خلاف ان کے الائنس میں جائیں، یہ لوگ مر جائیں، الٹے لٹک جائیں امریکنز اور یہ یورپینز، ہمارے اوپر ایمبارگوز لگا لیں، ہمارے اوپر جو سختیاں کرتے ہیں کر لیں. ہم نہ چائنا کے مخالف جائیں گے، نہ ہم ان کو اڈے دیں گے جب تک ہمارے مفاد میں نہ ہوا. یہ میری طرف سے دوزخ میں چلائیں گے ہمارے، ہمیں کوئی پرواہ. بالکل ٹھیک ہے یاور بخاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.